एकदम से इनके रैंक्स जो हैं जो कहते हैं कि किस्मत की जो थी इनके ऊपर मेहरबान होगी और ये रैंक्स में ऊपर आ गए और हायरार्की के अंदर ये इजिप्ट की जो थी उसके अंदर आ गई। हायरार्की में आने के बाद इनको दोबारा से एहसास हुआ कि जी मैं तो रेवोल्यूशनरी हूँ और ये किंगशिप और इस चीज़ों का इतना कोई ये क्या हो गया। और वो फिर से जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जंग शुरू होने से पहले रेवोल्यूशन चल रही थी किंग फारूक के बाद, फिर जंग आई तो सारे इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो गए। जब वो जंग खत्म हुई तो वापस फिर वही कॉन्स्पिरेसीज और ये चीज़ें होना शुरू हो गई। तो फाइनली इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया रेवोल्यूशनरीज ने और जमाल नासिर जो थे वो एक प्रोमिनेंट लीडर बन के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गए और किंगशिप खत्म होगी और रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट जो है उसका क़याम हो गया। जब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट क़याम हो गया तो 1956 के अंदर आके फिर ये उसके अरसे के बाद इन्होंने ये प्रेसिडेंट भी बन गए इजिप्ट के और फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गए। इनकी बड़ी मकबूलियत थी, इनकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग थी, लोग इनके पीछे दीवाने थे। इनकी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा करिश्मा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग इनके फॉलोइंग के अंदर वो आ गए। इनके मुरीद आप कह लें कि बस वही वर्ड रहता है कि मुरीद ही एक तरह से बन गए। तो इन्होंने जब क्या किया तो जब ये आए नेशनलिज्म इनकी बेस थी, नेशनलिज्म के ऊपर इनकी सारा राइज हुआ। तो इन्होंने फिर और उस वक्त नेशनलिज्म ऐसे फैल रहा था जैसे प्लेग फैलती है, जैसे ताउन फैलती है। तो इन्होंने 56-57 के अंदर आके तो इन्होंने फिर क्या किया कि नेशनलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। सारी कंपनीज नेशनलाइज हो रही थी दुनिया पूरी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी नेशनलिज्म के अंदर मिल के तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी ये जो स्विस कनाल है, स्विस कनाल बहुत ही क्रूशल एक रास्ता है जिधर से सारा का सारा जो आप कह लें आजकल लुब्रिकेंट्स, उससे पहले सारा ट्रेड, सारी एक्सपोर्ट जो एशिया की और पूरी जो इधर से जाती है यूरोप की तरफ और स्विस कनाल से वो गुजरती है। और एक कनाल है ये जिसको ब्रिटिश एम्पायर के दौर के अंदर बनाया गया और उसके बाद इसको ये अभी तक जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है स्विस कनाल। तो जमाल नासिर ने उस वक्त ये किया, ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच जो थे वो ओन्ड वो स्विस कनाल के उनके शेयर्स थे उसके अंदर। तो इजिप्ट को थोड़ा सा पैसा वो देते थे दरमियान में। तो इन्होंने उस नेशनलिज्म की बोर्ड के अंदर जब ये बैठे तो इन्होंने सबसे पहला हमला क्या किया, हमला अपने मुल्क के लिए तो सही किया इन्होंने कि इन्होंने स्विस कनाल को नेशनलाइज कर दिया। जब इन्होंने स्विस कनाल को नेशनलाइज कर दिया तो ब्रिटिश एम्पायर और जो फ्रेंच थे उनकी तो जान निकल गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है उस वक्त तो अमेरिका का कोई एग्जिस्टेंस आता ही नहीं था, उसके अलावा कोई रूट ही नहीं था, उसके अलावा कोई ट्रेड रूट नहीं था, बिजनेस नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। तो ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच जो थे वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई है, ऊपर से इसराइल को भी एक नया नया मुल्क था, नया नया वो था, उसका वैसे ही लैंड लॉक है वो। तो उसने कहा जी अब मैं क्या करूं। अच्छा, इसके साथ इन्होंने क्या किया कि इजिप्ट का अगर आप मैप देखें तो आपको सिनाई पेनिनसुला एक बहुत बड़ा डेजर्ट मिलेगा इजिप्ट के मैप के अंदर जिसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। तो इन्होंने सिनाई पेनिनसुला के अंदर फौजी अंदर एंटर कर दिए। वैसे वो उस रुबल खाली जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर है तो वो भी सिनाई पेनिनसुला भी ऐसा ही है कि उधर इतनी पॉपुलेशन नहीं है और वो क्योंकि डेजर्ट है पूरा बिल्कुल ही। तो वो इन्होंने उधर करके तो इन्होंने क्या किया कि नीचे से जाके आजकल जो आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों थोड़े दिनों के बाद जो कॉन्फ्रेंस है इधर शर्मल शेख के अंदर, तो शर्मल शेख जो है वो सिनाई पेनिनसुला का आप कह लें कि ईस्टर्न बॉर्डर है। तो इन्होंने सिनाई पेनिनसुला से अंदर शर्मल शेख के अंदर पहुंचे। वहां से इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ तिरान है, तिरान और सनफाई दो आइलैंड्स हैं इनके, तिरान मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। तो जो आइलैंड हैं तो इन्होंने क्या वो रूट है, अगर आप वो मैप देखें लिखें स्ट्रेट ऑफ तिरान का तो आपको वो मैप आ जाएगा, इधर भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो वो मैप है रेड सी से नीचे निकलने का, यानी जद्दा से जो भी शिप निकलती है नीचे तो वो ऊपर से तो वो साफ ज़ाहिर बंद है अकबा वाली साइड से, तो वो नीचे उसने आना है, नीचे से वो निकलती है। तो वो स्ट्रेट ऑफ तिरान से निकल के नीचे ओशन के अंदर आती है, मतलब बड़े समुद्र के अंदर आते हैं सारी कार्गो सारी शिपमेंट, या फिर जद्दा आप जो भी चीज़ भेजते हैं
یا جو بھی چیز جاتی ہے تو وہ اسٹریٹ آف تیران سے ہی گزر کے جاتی ہے. تو ایک تو انہوں نے سینائی پیننسولا کو جمال ناصر نے بند کر دیا، اور ایک انہوں نے اسرائیل کو چوک کرنے کے لیے جو اسٹریٹ آف تیران تھا وہاں بھی وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. یعنی اسرائیل تو بالکل آپ کہہ لیں کہ پھنس کے رہ گیا کہ اس کو ایک کشتی اس کی وہاں سے نہیں گزر سکتی، سامان اس کو نہیں مل سکتا، اور بڑی کرائسس پیدا ہوگی. اور ان کو ہسٹری میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو کہتے بھی سوئس کنال کرائسس ہیں، اس جنگ کو جو 56 کے اندر ہوئی تھی، 1956 کے اندر. تو یہ سوئس کنال کی کرائسس جو تھی، جمال ناصر واز دا ماسٹر مائنڈ آف اٹ. مسلمانوں کے لیے بہت اچھی تھی، ایجپٹ کے لیے بہت اچھی تھی، لیکن وہی چیز ہے کہ ہم اس وقت اس کا یہ نہیں اندازہ یہ کر سکتے تھے کہ اس کے رپلائی میں یہ لوگ کریں گے کیا، جو دشمن ہیں ہمارے، کس مطلب سیریسنس کی یہ کرائسس پیدا ہو جائیں گی. اچھا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا میں اسٹریٹ آف تیران کیا ہے اصل میں. ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے دونوں سائڈوں سے بند کر دیا، سوئس کنال بھی بند کر دیا اور انہوں نے ادھر سے اسٹریٹ آف تیران بھی بند کر دیا. اچھا، وہ کرائسس بند جب ہو رہی ہے، اسٹریٹ آف تیران تھوڑی دیر پہلے کیا انہوں نے بند سوئس کنال سے، وہ میرے خیال میں 52 کے اندر، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو جب اسرائیل سے ہماری وہ جنگ ہوئی تو اسرائیل کے لیے تو انہوں نے اس کو بلاک کیا ہی ہوا تھا. لیکن وہاں صرف اسرائیل نہیں ہے، وہاں جارڈن بھی ہے، وہاں سعودی عربیہ بھی ہے. یعنی جارڈن اور سعودی عربیہ بھی اس اسٹریٹ سے نہیں اگر گزرے گا تو ان کی شپس بھی باہر نہیں نکل سکتی. یعنی ابھی بھی اگر سعودی عربیہ اسٹریٹ آف تیران اگر بند ہو جائے تو وہ ایک طرح سے وہ اس سائڈ سے لاک ہو جاتا ہے، اس والی سائڈ سے، اپنی ریڈ سی والی سائڈ. تو انہوں نے وہ بھی بند کر دیا. اچھا، جب انہوں نے یہ بند کیا تو اٹ واز لائک سم تھنگ، جو برٹش امپائر اور فرینچ تو بالکل پاگل ہو گئے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا سوئس کنال تھا ہی ان کا، ان کے شیئرز بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیا اس نے کر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ امیڈیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اسرائیل کو فنڈ کرنا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمیں سوئس کنال کو بھی کھلوانا ہے اور ہمیں اسٹریٹ آف تیران کو بھی کھلوانا ہے. جمال ناصر مطمئن تھے. جمال ناصر تھوڑے، ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا مصری پولیٹیکلی مار کھاتے ہیں، ویسے مصری کوئی مطلب اتنے کمزور نہیں ہیں، بہادر قوم ہے، اور ویسے بھی لمبے چوڑے، اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانیوں کی طرح ہی ہیں ایک طرح سے. آپ نے اگر مصر جانا ہے، مصر پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے مصر جانا ہے تو آپ اندرون شہر میں راول پنڈی میں چلے جائیں یا لاہور کے اندرون شہر میں چلے جائیں تو ایک طرح سے آپ کائرو میں چلے گئے. سیم طرح کا کلچر ہے، تھڑوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی روٹینز، وہی چیزیں، اور ایک جو اس سے ریلیونٹ ہے کہ بہادر لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھ لیں گے ان کو ایسی کی تیسی. اچھا، انہوں نے کیا پروگرام کیا کہ انہوں نے، برٹش نے اور فرینچ نے، انہوں نے ویسے تو یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید اسرائیل والی سائڈ سے یہ اٹیک کریں گے، غازہ والی سائڈ سے کریں گے، یہاں سے کریں گے، لیکن انہوں نے پیرا ٹروپ کر دیے. انہوں نے اپنے بندے جتنے بھی تھے، فوجی جو تھے، انہوں نے سوئس کنال کے اوپر پیرا ٹروپ ایئر بورن کیے اور وہاں سے لڑائی ہونا شروع ہوگی سوئس کنال کے اوپر، مطلب ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کہہ لیں کامبیٹ. تو وہ پیرا ٹروپرز لینڈ کیے سوئس کنال میں. انہوں نے تھوڑے دنوں کے اندر ہی انہوں نے سوئس کنال کا کنٹرول کمپلیٹلی حاصل کر لیا. ادھر سے جب انہوں نے تیران کے اوپر سے کیا تو انہوں نے پھر ادھر سینائی پیننسولا جو ہے وہ بھی پکڑ لیا، اور انہوں نے پھر ادھر سے آپ یہ کہیں کہ غازہ جو تھا، جو ایجپٹ کی ٹیریٹری نہیں تھی، لیکن ایجپٹ کے نیچے آتا تھا، کنگ فاروق کے نیچے آتا تھا وہ غازہ، تو وہ فلسطینی. تو انہوں نے غازہ اسٹرپ، جو غزہ کی پٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے، اسرائیلیوں نے اس وقت ان سے پکڑ لی. اور اس میں ہمیں آپ کہہ لیں کہ کافی مار پڑی 56 کی وار کے اندر. جو سوئس کنال اینڈ میں انہوں نے سوئس کنال بھی کھلوا لیا اور یہ بھی کر لیا، اور انہوں نے ایجپٹ کے اندر سینائی پیننسولا بھی پکڑ لیا، بہت بڑا ایریا سینائی پیننسولا کا. اور ایجپٹ جو تھا وہ بالکل ہی اس کے اندر پھنس کے رہ گیا. اور ادھر سے گولان ہائٹس والی سائڈ، سیریا والی سائڈ پہ بھی انہوں نے کافی زیادہ علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا. اور اس کے اندر یہی ہوا کہ جو پین عرب جو تحریک یہ لے کے جمال ناصر چل رہے تھے، اس کے اندر یہی پتہ چلتا کہ جو جارڈن نے ان کی مدد کرنی تھی، جارڈن کا ان کے ساتھ ٹروس تھا کہ جارڈن جو ہے فوجی بھیجے گا. یہ جو شریفز آف مکہ، ہم نے آپ کو وارم اپ سیشن 1 میں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ شریفز آف مکہ کون ہے.
تو شریف آف مکہ نے اس سے وعدہ کیا کہ جی ہم بھیجیں گے، لیکن بھیجا بوجھا کچھ بھی نہیں. اور اس طریقے سے وہ جو مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پہلی وار کا. اور اس کے بعد سیکنڈ کے اندر بھی ان کو جو شریف آف مکہ جو جارڈن کے اندر ابھی ہیں، یعنی جارڈینین جو رائل فیملی ہے، کنگ حسین اور یہ کنگ عبداللہ، تو ان لوگوں نے پھر اس وقت بھی اس طریقے سے نہیں سپورٹ کی. تو جب سپورٹ نہیں ملی تو اور اوپر سے جو ریزالو تھا وہ برٹش امپائر اور فرینچ کا بہت زیادہ تھا، تو اس ایجپٹ اس کو سسٹین نہیں کر سکا. اور ہم وہ 1956 کی جنگ جو تھے بری طرح سے ہار گئے. جب ہم ہار گئے تو جمال ناصر جو تھے انہوں نے ایک بس اب ہار گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی اب ہار گئے اب کیا کریں، کیا چیز کریں. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. پھر سے انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. لوگ ان کے کیونکہ کلٹ فالوئنگ تھی، انہوں نے کہا نہیں یہاں آپ ہی رہیں. اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ یہ ایک طرح سے اس ابھر کے آگے، اور مطلب جو 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 باقی حصہ چھوٹا سا ایجپٹ کا رہ گیا اس کے اندر یہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد یہ پھر انہوں نے ایک طرح سے ایک سرچ جو ہے ان کے خلاف، اپنے اوپوننٹس کے خلاف سٹارٹ کر دی، پولیٹیکل رائیولز کے خلاف. ان کو گالیاں، ان کو یہ ان کی بےزتی اور سارا کا سارا مسئلہ انہوں نے ڈال دیا آرمی کے اوپر. حالانکہ آرمی کا اس طریقے سے اتنا کوئی اس کے اندر چکر نہیں تھا. جنگی مطلب اوپوننٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا اور اس کے اندر اتنا کوئی ہمارا وہ نہیں آتا تھا. اس کے اندر کیا ہوا کہ اخوان نے بھی اس کی لائف کے اوپر اٹیمپٹ کیا، بچ گیا یہ، تو اخوان کے بھی خلاف یہ ٹوٹلی ہو گیا، اخوان المسلمین کے خلاف. اور اس کے بعد یہ کافی زیادہ جو تھا پین مطلب اب ایک طرح سے آدھے سے زیادہ مصر کا ایریا جو ہے پاپولیشن وائز نہیں ایریا وائز، تو وہ تو اسرائیل قبضے میں کر چکا تھا، غازہ اسٹرپ قبضے میں کر چکا تھا. تو اس نے دوبارہ سے کوششیں کرنا شروع کی کہ کسی طریقے سے یہ ایریا ہم نے واپس لینا ہے سینائی کا اور یہ سارا، اور اس کے لیے ہمیں جنگ بھی لڑنی پڑے دوبارہ تو ہم لڑیں گے. وہ ایک ٹائم تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمال ناصر دوبارہ سے اس کے اوپر آ گیا. پھر اس کے اوپر جو ہے کیونکہ لبرلزم اخوان کے اس کو جو اخوان نے اس کے اوپر حملہ کرایا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایکسٹریم لبرل سائیڈ کے اوپر اس نے اپنا ایک رویہ رکھ لیا اور بڑا مذاق بھی اڑایا. اس کی کئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر انہوں نے اخوان نے جب ان کو بولا کہ آپ حجاب کو لازمی قرار دیں تو انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی مطلب ایسی باتیں کی کہ یہ اخوان مجھے کہتے ہیں ایسے کریں. خیر اینی اخوان المسلمین اور ان کا رستے وہاں سے آپ کہہ لیں کہ ٹوٹلی جدا ہو گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 1967 کے اندر آ کے دوبارہ سے سیریا کے اندر اور جارڈن کے اندر اور ایک ایجپٹ کے اندر یہ چیز اٹھی کہ ہمیں اپنا علاقہ واپس چاہیے. تو ان کو جو یونائٹڈ نیشن وغیرہ نے جو ان کی فورس سینائی کے اندر بارڈر ایریاز کے اوپر وہ پوسٹڈ ہو گئی تھی دونوں، کہ جب یہ سوئس کنال کی کرائسس ختم ہوئی ہیں اور ان کا آپس میں ٹروس ہوا تھا کہ تھوڑے سے کلومیٹر تک آپ اس کو ڈی ملٹرائز رکھیں گے، یعنی دونوں سائڈوں پہ ملٹری نہیں ہوگی. انہوں نے وہاں ایک ایکسرسائز ملٹری کی اور اس ایکسرسائز کے وقت ہی انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا. اور وہ 1967 کی 6 ڈے وار سٹارٹ ہوگی جس کے اندر آپ کو یاد پڑتا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس بھی سیریا کی طرف سے وہاں سے گولان ہائٹس کا فرنٹ تھا اور یہاں سے ایجپٹ کا سینائی پیننسولا کا فرنٹ تھا. اور پاکستان کی ایئر فورس نے بھی اسرائیل کے جہاز گرائے، وہ جو آپ کو وردی ملتی ہے پاکستان ایئر فورس کے میوزیم کے اندر یہ 1967 کی جنگ کی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سینائی پیننسولا کے اندر ان کی بڑی سخت جو ہے جنگ چلی، بڑی دلیری سے یہ لڑے. وہاں ایک چائنیز فارم نام کی ایک جگہ تھی، وہاں انہوں نے بڑی ریزسٹنس دی. ایریل شیرون جس کو بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کا پریزیڈنٹ بنا ہے، وہ پرائم منسٹر بنا ہے، تو وہ اس وقت کمانڈر تھا اس آرمڈ بریگیڈ کا. تو وہ جو ٹینک بیٹل آپ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں سینائی پیننسولا میں ہوئی، بڑی دلیری سے یہ لڑے. لیکن صاف ظاہر ہے اسرائیل کی ملٹری مائٹ کے سامنے ان کا کھڑا ہونا کافی مشکل تھا. نہ ان کو سپورٹ آئی کسی سائڈ سے. ونس اگین
کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں آئی، بس زبانی سب نے پمپ مارا ہوا تھا، پیچھے سے کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا، ادھر سیریا بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا، پھر گولان ہائٹس کے ایریا جو ہے سارے چلے گئے، کہ اتنے زیادہ چلے گئے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اب تو اسرائیل ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے دمشق جو ہے اس کو سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ 67 کی جنگ کے اندر بھی کافی زیادہ مار ہمیں پڑی، اتنی مار پڑی کہ ان کو پبلکلی، کیونکہ ایک طرح سے وہ جیسے آپ نے دیکھا نا صدام حسین کے ٹائم کے اوپر جب یہ امریکہ نے اٹیک کیا تو ان کا ایک وہ فورن انفارمیشن منسٹر تھا صحاف، تو وہ ہر روز ٹی وی پہ آتا تھا اور کہتا تھا کہ وی ول سلے them on the doors of بغداد، ایک پروپیگنڈا اپنے لوگوں کے لیے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں اور ہم بڑا مار رہے ہیں۔ تو یہ پرانا ٹیکٹک ہے، اس وقت بھی بہت زیادہ تھی کہ جب ہم ان کو مار پڑ رہی تھی اس جنگ کے اندر بہت زیادہ، تو یہی پروف کر رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ تو آل آف اے سڈن جب وہ جنگ ہار گئے ہیں یہ اسرائیل سے، اسرائیل نے ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا اور ساری جگہیں جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں، جو بچی کچی تھیں وہ بھی اس کے قبضے میں چلی گئیں۔ تو پھر جمال ناصر کو ٹی وی پہ اپیئر ہونا پڑا اور انہوں نے آ کے تو بولا کہ جی یہ جنگ ہم ہار گئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بولا کہ اور ریزائن کر دیا انہوں نے کہ میں مزید اب آپ کو میں نہیں رہوں گا اور میں ریزائن کرتا ہوں۔ ونس اگین پیری مریدی والی فالوئنگ کے لوگ، ان کے جو اپنے کلٹ فالوئنگ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہار گئے جنگ تو کیا ہوا، آپ ہی رہیں گے، آپ ہی اس طریقے سے چلاتے رہیں گے، اور ان کے خلاف انہوں نے ایک اپنے جو ملٹری جنرل تھے ان کے اوپر سارا مدعا ڈال دیا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے مطلب ایک طرح سے ان کو سوویتس نے ایکچولی ان کو وارننگ دی تھی کہ اسرائیل جو ہے اٹیک کرنے والا ہے، اور اس کو مئی کے اندر میرے خیال میں وہ مہینہ تھا شروع میں، تو یہ کیونکہ اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ان کے جو جنرل تھے انہوں نے اپنے طور پہ تو سنائی کے اندر لوگ بھیج دیے لیکن ان کو نہیں بتایا۔ دوسری سائڈ پہ کنگ حسین کو انفارمیشن امریکنز نے دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن کنگ حسین کہتے ہیں، بعد میں ان کی ان سے کافی زیادہ لڑائی ہوئی وربل، کنگ حسین کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو میسج بتا دیا تھا کہ اسرائیل اٹیک کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان کے نیچے جو بندے تھے انہوں نے ان کو نہیں بتایا 14 مئی تک، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ تو وہ خیر وہ ان کو ایک طرح سے سرپرائز کے اندر انہوں نے لیا، اور پھر بھی یہ لڑے بیچارے، محنت انہوں نے کی، جرت دکھائی، لیکن کچھ بات بن نہ سکی، اور یہ جنگ ہم 1967 کی ہار گئے، اور جمال ناصر کا ایک طرح سے ڈکلائن جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لوگ پھر بھی ان کے ساتھ تھے، اور پھر یہ عرب لیگ کے اندر یہ کافی ایکٹیو رہے 1-2 سال، اب کسی نہ کسی طریقے سے نیگوشیٹ کرتے رہے۔ ان کے نیچے جو لوگ تھے وہ کچھ ان کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ایک طرح سے بیگیج بن گئے ہیں، بہت زیادہ لبرلزم کی طرف چلے گئے، اور ایک عجیب ہی طرح کا انہوں نے ماڈل اپنے دماغ میں، صاف ظاہر ہے کہ وہ جب آپ آتے ہیں تو اس طرح کی آپ کی ویژن نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کو کرسی مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتے ہیں، فالوورز مل جاتے ہیں، تو آپ پھر ایک اپنے ہی طرح کے فرعون ٹائپ بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کا تو نہیں انہوں نے کیا، لیکن ایک طرح سے یہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے اور یہ نہیں کرتے، اور ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ تھے اپنے جو مین لوگ ہیں۔ انور سادات جو ہے ان کا پرانا جو ہے وہ ان کا ساتھی تھا شروع کا، کالج کے زمانے کا، اور انور سادات نے انہوں نے جب آرمی شارمی کے بدلے اور اپنا نیا جنرل اپوائنٹ کیا، ادھر بھی آرمی کے اندر بھی لوگ جو تھے ان کے خلاف ہو گئے، انہوں نے ان کو بھی پکڑ لیا، کورٹ مارشل کر لیا، ایک طرح سے ریولوشن لے کے آئے۔ لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے دل میں یہ چیز سوچ لی تھی کہ یہ اب سیلف سینٹرڈ اس کی ساری ایفرٹس ہیں، اور ہر طرح سے یہ بس ایک سیلف سینٹرڈ ایک چیز کو چلا کے یہ لے کے جا رہا ہے جمال ناصر۔ تو وہ بیسیکلی آرمی کی سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کہہ لیں، اس سے ہٹ گئی، اور اس کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک تو بری طرح سے مصر، آدھا مصر جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا، 2 دفعہ مار پڑ چکی تھی، ہم واپس نہیں لے پائے، یہ نہیں لے پائے، اور اس کے بعد تیران چھڑا لیا انہوں نے، اس کے بعد سوئس کنال کے اوپر انہوں نے امبارگو لگا دیا۔ تو ایک طرح سے
جب سویز کنال یہ آ رہے انہوں نے وہاں شپس روک دی, 2-3 ہفتے ان کو لگے کلیئر کرنے میں, لیکن وہی چیز ہے کہ کافی زیادہ بےزتی ایجپٹ کی ہو چکی تھی, تو آرمی کے اوپر بھی انہوں نے سارا ڈال دیا. حالانکہ ان کی اپنی بھی ڈسکنیکشنز تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ تھے, کسی اور ہی دنیا میں رہ رہے تھے کہ اب اسرائیل نہیں اٹیک کرے گا. اور پھر ان کو ایک طرح سے یہ بیکیم irrelevant. تو جب یہ irrelevant ہو گئے تو جو دشمن ان کے تھے اخوان المسلمین, اب انہوں نے بھی اٹیمپٹس جو ہیں اپنی کرنا شروع کر دیں, اور دوسری سائڈ کے اوپر اسرائیل اور برٹش امپائر بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اب ایک بہت بڑا بیگیج بن چکے ہیں, تو they wanted to get rid of him. And also he was having no vision کہ اب میں نے کرنا کیا, what I will do, how I will gain back the territories which have been lost in both wars 67 میں اور 56 کے اندر. تو جب یہ ایسا ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا جمال ناصر کی لائف کے اندر, تو ان کو پھر 1970 میں میرے خیال میں عرب لیگ سے یہ واپس آئے, تو ان کو ہارٹ اٹیک سے کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوگی آل آف اے سڈن. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے کانسپریسی, ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد جب یاسر عرفات کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے ہوئے, تو وہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پلوٹونیم جو پوائزن ہے یہ کیا ہے, یہ جو نیوکلیئر پوائزن ایک طرح سے پلوٹونیم پوائزن کرتے ہیں. جیسے آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک رشین جو تھا وہ ڈبل ایجنٹ تھا جو امریکہ کے پاس تھا, اس کو بھی انہوں نے کر دیا تھا. تو اس طریقے سے ان کی آل آف اے سڈن ایک وفات ہوگی ہارٹ اٹیک سے, جس کو کئی لوگ اب ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ان کو رستے سے ہٹایا گیا تھا فار دیز ریزنز آف بینگ irrelevant. تو پھر یہ 1970 کے اندر جمال ناصر کا ایک illustrious کیریئر جو 1920 سے آپ کہہ لیں شروع ہوا, اس کے اندر بہت رائز اینڈ فالز آئے, کئی بار کئی چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی, کئی چیزوں میں بہت, لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہی واز اے بریو مین, ہی واز اے فائٹر. وہ شروع سے ہی مطلب ڈرتے نہیں تھے کسی سے, اور ریولوشن کے دنوں سے لے کے میں نے آپ کو 48 کی ان کی جو ہیروئکس تھیں فلسطین کے اندر وہ بتائی ہیں. 56 میں بھی ایجپشنز بڑی دلیری سے لڑے ہیں, 67 میں بھی ایجپشنز بڑی دلیری سے لڑے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بٹریل اندر سے عرب لیگ کے اندر سے ہوتے ہیں, ان کے اندر دے اسٹوڈ نو چانس اگینسٹ دا ورلڈ پاورز, اور ان کو وہ ڈیفیٹ جو تھی ان کا مقدر بنا. تو اس کے بعد احمد سادات جو ان کے میں نے آپ کو بتایا کالج فیلو تھے, تو احمد سادات واز ریزڈ ٹو پاور, حالانکہ وہ وی پی نہیں تھے اس وقت, لیکن وہی بات کئی لوگ کہتے ہیں کہ احمد سادات نے بھی جس طریقے سے انہوں نے کنگ فاروق کے ساتھ کیا, اور نجیب میرے خیال میں ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا اس کے ساتھ کیا, احمد سادات نے ایونچولی ان کے ساتھ احمد سادات نے بھی یہی کیا. جی سلام, میں آپ کا کوشچن لیتا ہوں پھر میں کمپلیٹ کروں گا. جی السلام علیکم, آپ کا مائک آن ہے. جی سر, آپ کا مائک پھر سے آپ لسنر پہ چلے گئے. السلام علیکم سر, کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی مجھے. سر یہ آپ کے اس اسپیس سے مجھے واپس نکال دیا جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں, اور آپ کی وائس بھی کٹ رہی ہے. پتہ نہیں یہ 4-5 لوگوں نے مجھے بولا ہے, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آٹومیٹکلی وہ جوائن کرتے ہیں تو ان کو آٹومیٹکلی باہر کر دیا جاتا ہے. ہاں سر, تو میں ابھی یہ 3-4 دفعہ جوائن کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, پھر سے نکال لیتے ہیں, پھر جوائن کرتا ہوں. بس آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہماری اسپیس کو سے لوگ کافی زیادہ محبت کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. باہر کے ملکوں میں تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں اکثر محبت اپنی شو کرنے کے لیے کر رہے ہیں آج کل کافی زیادہ. لیکن اب تو ویسے بھی سیشن ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا جمال ناصر کے اوپر. اس کی ریکارڈنگ یا ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ نے بعد میں اس کو سننا ضرور ہے. اس کے اندر ہم نے کیونکہ پہلے آپ کو ہم نے جو وارم اپ سیشن دیا اس کے شریفس آف مکہ پہ, پھر یاسر عرفات پہ, اب یہ جمال ناصر کا کیونکہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ مصر ایک واحد ملک ہے جس نے چاروں کی چاروں جنگیں جو اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہیں وہ لڑی ہیں, پراپرلی لڑی ہیں, جس کے اندر ان کے علاقے گئے بھی ہیں, انہوں نے لیے بھی ہیں. باقی جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو عرب ممالک ہیں جو آج کل
اسرائیل کے ساتھ ٹروس کرنا چاہتے ہیں, پیس کرنا چاہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کوئی ابراہیم اکارڈ ہے یا کوئی فلاں ہے, تو وہ سارے ملکوں نے کبھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کی. جن کے اندر آپ یو اے ای کو لے لیں, بحرین کو لے لیں, ان کی کبھی اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوئی نہیں. تو مصر اور سیریا دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے ایکچوئل جنگیں کی ہیں. تو پیس تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے نا جس نے جنگ کی ہو. جس نے جنگ ہی نہ کی ہو اس کے ساتھ تو پہلے ہی پیس ہے. تو یہ ایک بڑا ہی, اس نے تقریباً آپ کہہ لیں 4 میں سے 3 جنگوں میں جمال ناصر شامل ہوا ہے. ایک جنگ, 2 جنگیں آپ کہہ لیں, ایک جنگ میں بالکل نیچے سولجر 48 کے اندر, 56 کے اندر آپ کہہ لیں کہ سینئر ملٹری پرسن, اور 67 میں یہ پریزیڈنٹ تھا. تو یہ سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آگے بھی جو ڈائنامکس ہمارا جو سیریز ہے ملحمۃ الکبریٰ کی, اس کے اندر بھی جو مصر کا جو پارٹ ہے وہ بڑا کروشل ہے. حالانکہ ساری کی ساری جو ابھی کرنٹ ان کی سچویشن ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ ساری کمپرومائزڈ ان کی لیڈرشپ ہے جو ابھی کی ہے, لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عرب اسرائیل جنگ ہو اور مصر اور سیریا کی انوالومنٹ اس کے اندر نہ ہو, کیونکہ یہی 2 ملک ہیں جن سے ان کا بارڈر لگتا ہے. جارڈن ہے تیسرا. تو یہ آپ اس کو ضرور سنیے گا. میں اس کو جی بالکل فائنل اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ایک اس کا جو لاسٹ سیشن ہے تو اس کے اندر پھر انور صاحب آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہ, اور آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ یہ, میں تھوڑے دن پہلے مجھے اس لائن کا سلوگن کا پتہ نہیں تھا. میں جب پڑھ رہا تھا دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا تھا سارے کا, تو وہ میرے سامنے ایک لائن آئی جو انہوں نے جب نیشنلزم دنیا میں جب خلافت ٹوٹی مسلمانوں کی اور ملک بنائے برٹش امپائر نے بنائے. صاحب ذرا ہمارا ملک بھی برٹش امپائر نے ہی بنایا ہے, سارے بارڈر لائن ساری انہوں نے ہی بنائی ہے. تو انہوں نے پھر ایک اس وقت سے یہ 1918 سے لے کے ابھی تک یہ جو بھی ریولوشن مسلمان ملکوں میں یہ لاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ان 3 لفظ, جب میں نے وہ 3 لفظ پڑھے نا کہ یہ 1918 میں کنگ فاروق کے خلاف انہوں نے جو ریولوشن اور یہ سٹارٹ کی تھی اپرائزنگ, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہی تو ساری چیزیں ابھی بھی ہیں. یہ اسی سکرپٹ کو دوبارہ چلاتے ہیں, اور وہ 3 لفظ تھے ڈگنیٹی, گلوری, فریڈم. یعنی ان 3 لفظ کے پیچھے یہ عوام کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں. آزادی آپ دیکھ لیں, آزادی ڈگنیٹی میں کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر جو رولر ہیں انہوں نے ایسے کیا ہوا ان کو. یہ ابھی اس کے بعد بھی دیکھیں جب یہ عرب سپرنگ آئی ہے جس کے اندر یہ قذافی, صدام, یہ سارے مطلب یہ جو سارے الجیریا, یہ باقی ملک انہوں نے ڈسمینٹل کیے ہیں, یہ بھی اسی کے اوپر انہوں نے کیے ہیں. جب بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی رجیم چینج یا کرنی ہوتی ہے تو پھر یہی 3-4 لفظ جو ہیں سلوگنز لے کے آتے ہیں اور اسی کے اوپر عوام کو اکساتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ تو تب بھی یہی تھا, اس کے بعد بھی یہی, اور اب بھی ہم یہی چیزیں سنتے ہیں. تو اینی وے کہ اس کو میں فائنلائز کرتا ہوں کہ انور سادات نے پھر پریزیڈنٹ بنتا ہے. انور سادات جب یہ ان کی یہ جو ہسٹری میں جو لکھا کہ فوت ہوئے, لیکن زیادہ تر لوگ ہسٹورینز بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پوائزن کیا گیا تھا. اس طرح کی پوائزن تھی جس کا اس وقت نہیں پتا تھا, اب ان کا پتا. سائنائڈ پوائزن کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے پلوٹونیم پوائزن کیا گیا تھا. تو آل آف اے سڈن جمال ناصر جو تھے وہ ان کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے اور انور سادات آتے ہیں. اور انور سادات آتے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ ٹروس کر لیتے ہیں, اور مصر کا اسرائیل کے ساتھ جو پیس پیکٹ ہے جس کو کیمپ ڈیوڈ ٹروس کہتے ہیں. کیمپ ڈیوڈ کے اندر جمی کارٹر نے دونوں پرائم منسٹرز کو, پریزیڈنٹس کو بلایا, اسرائیل کا پریزیڈنٹ بھی اور پرائم منسٹر بھی, اور ادھر سے انور سادات بھی, اور انہوں نے ٹروس کیا کہ اب اسرائیل اور مصر آپس میں جنگ نہیں کریں گے, باقی جس کے مرضی کے ساتھ وہ کریں. اچھا, اس کے اگینسٹ مصر کو بڑی گالیاں پڑی, انور سادات کو بہت گالیاں پڑی. اس وقت یاسر عرفات تھے. بعد میں انہوں نے, میں نے آپ کو سیشن میں بتایا تھا, خود بھی انہوں نے یہی کام کیا بعد میں آ کے اوزلو ناروے کے اندر, لیکن اس وقت انہوں نے انور سادات کو بہت گالیاں دی کہ انور سادات نے کیا کر دیا ہے. ساری عرب لیگ نے مصر کو بہت گالیاں دی کہ تم لوگ آپ دیکھ لیں ابھی کیا کر رہے ہیں عرب لیگ ساری. اس وقت انہوں نے ایجپٹ کو عرب لیگ سے ہی باہر نکال دیا تھا کہ تم نے کیسے یہ ٹروس کر لیا. اور وہ ٹروس میں اصل میں ایجپٹ کو اگر ایز این ایجپٹ دیکھا جائے تو وہ ٹروس میں ایجپٹ کو فائدہ کیا تھا کہ آدھے سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا ایجپٹ سنائی پیننسولا پورا, گازا سٹرپ, یہ سارا کا سارا ایریا جو ایجپٹ کا تھا, جو ایجپٹ کے کنٹرول سے 67 کی وار میں انہوں نے چھین لیا تھا.
ایجپٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جنگ نہیں کرنے کی میں ٹروز کرتا ہوں, مجھے میرا علاقہ واپس دے دو. تو یہ اصل میں سینائی پیننسولا ان کو واپس ملا ہے. ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں شرم الشیخ کے اندر, تو شرم الشیخ سینائی پیننسولا کے اندر ہے, اور وہ جو اسٹریٹ آف تیران ہے جدھر یہ ساری بات چیت چل رہی ہے ابھی, وہ اسٹریٹ آف تیران بھی اسرائیل نے پھر ہمیں, جس کو اتنے جمال ناصر نے بند کیا تھا اور جنگ سٹارٹ ہوئی تھی, وہ جگہ ہے جو پھر اسرائیل نے ان کو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے بعد ایجپٹ کو واپس کی اسٹریٹ آف تیران. اچھا, اس کے اندر ایک لاسٹ چیز رہتی ہے کہ وہ پھر انور سادات کو یہ, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بولا اٹ واز ناٹ اے پاپولر ڈیسیجن, اس وقت ساری دنیا نے اس کو گالیاں دی, تھوڑا سا ان کو یہ بھی تھا کہ اس نے شاید جمال ناصر کو بٹرے کیا ہے, اس کو مروایا ہے خود بننے کے لیے, تو انہوں نے انور سادات کو اسیسنیٹ کر دیا. اسیسنیشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی کوئی ملک پیس کرتا ہے یا اس کی بات مانتا ہے یا چپ کر کے اس کو اپنا علاقہ دے دیتا ہے, اس کو اسرائیل نوبل پرائز سے نواز دیتی ہے. یہ نوبل پرائز آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ہم بھی بڑے کریزی ہوئے تھے جب کشمیر کا مسئلہ کہ جی نوبل پرائز ملنا چاہیے, نوبل پرائز. بھائی نوبل پرائز کوئی الہامی چیز نہیں ہے. نوبل پرائز فار پیس وہ اسی کو دیتے ہیں جو ان کے اسرائیلیوں کے لیے کوئی کام کر. اسرائیل کے 3-4 پرائم منسٹر ان کو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے. جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے, آج کی ڈیٹ کے اندر بھی وہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, ان کے علاقے زبردستی ان سے چھین رہے ہیں. نوبل پرائز سارے ان کو ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا انور سادات نے ان کے ساتھ پیس کا لیا, نوبل پرائز انور سادات کو بھی ملا ہوا ہے. پھر یاسر عرفات نے 94 کے اندر آ کے ناروے کے اندر ان کو یہ پورا ویسٹ بینک دے دیا, پورے کا پورا ویسٹ بینک دے دیا, سارا ویسٹ بینک کا پانی دے دیا, اور ویسٹ بینک کے اندر دیواریں کھڑی کروا دی 30-30 فٹ کی جو آج بھی قائم ہے. یاسر عرفات کو بھی نوبل پرائز ملا ہوا ہے. تو یہ نوبل پرائز اس کو ملتا ہے جو بڑے لیول کی جو کوئی غداری اپنے ملک کے ساتھ جب وہ کرتا ہے نا, تو پھر اس کو وہ نوبل پرائز دیتے ہیں. تو انور سادات صاحب کو بھی انہوں نے نوبل پرائز دے کے تو خوش کر دیا. ہم ایسے نوبل پرائز کے پیچھے بھاگ رہے تھے جیسے نوبل پرائز نہ ہو تو خدا نہ خواستہ کو کوئی اور چیز ہوگی, نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کو ملا ہوا ہے, کن کو کیا اس کی کیٹیگری. ہاں, لیکن اگر ہم اس طرح کا ہمارے کوئی لیڈر اگر کوئی بٹریل کرتے ہیں تو صاحب ان کو 2 نوبل پرائز بھی وہ دے دیں گے. تو یہ آپ کو جمال ناصر کے بارے میں آج اس سیشن میں ٹوٹلی بتایا. لاسٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی کو بھی تو نوبل پرائز ملا تھا. میں نے آپ کو بتایا, آپ سرچ کر لیں کہ ہاؤ مینی اسرائیلی پرائم منسٹر ہیو ریسیوڈ نوبل پرائز اینڈ ہو آر دا مسلمز ہو ہیو ریسیوڈ نوبل پرائز. آپ ساروں کو دیکھ لیں, آرام سے مطمئن ہو کے دیکھیں. آپ دیکھیں پوری لسٹ بڑی, جو بندہ بھی مسلمانوں میں حد لیول کی غداری کرے گا نا اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ریلیجن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اس کو وہ نوبل پرائز 1 سیکنڈ سے پہلے دے دیں گے. تو یہ لوگوں کو ہمارے پتہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید نوبل پرائز کوئی صرف سائنس کے اوپر اور فلاں کے اوپر, ہم کہتے ہیں جی واہ بہت بڑا سائنسدان ہے. نوبل پرائز اور بھی پیس کے جو نوبل پرائز ہیں وہ سارے انہوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں. اور سائنس میں بھی دیکھیں جن میں ہمیں نوبل پرائز جن کو دیا ہے, کہ جب وہ آپ امریکن بن جاتے ہو, آپ کینیڈین بن جاتے ہو, آپ دیکھیں اس چیز میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم میں اور انڈینز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن کسی کی کوئی چیز ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. انڈینز کو دیکھیں, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ابھی ایلن مسک نے آ کے سارے ٹویٹر کے اوپر انڈینز کو نکالا ہے. فیس بک کے اوپر دیکھیں سارے انڈینز چھائے ہوئے, مائکروسافٹ کے اندر دیکھیں سارے انڈینز چھائے. یہ کرتے کیا ہیں کہ جب یہ جیسے مطلب اگر ایک ہی وقت میں ایک انڈین یا اور ایک پاکستانی امریکہ گیا, وہاں شفٹ ہو گیا, وہاں کا نیشنل ہو گیا, وہاں کے سسٹم میں چلا گیا, امریکن بن گیا, تو وہ کل کو بڑھتے بڑھتے اس کی نسل میں بڑھ گئے, پالیٹکس میں انوالو ہو گئے, آگے آئے. جیسے تلسی گبارڈ کو دیکھ لیں, کمالا ہیرس کو دیکھ لیں, یہ سارے انڈین نژاد ہیں. یہ پریٹی جو ہے یہ یو کے اندر ابھی جو یو کے کا پرائم منسٹر بنا ہے رشی, یہ سارے وہ انڈین ہیں جو ادھر گئے ہوئے ہیں 30-40 سال پہلے. اس طرح پاکستانی بھی وہاں گئے ہیں. لیکن ہمارے لوگ اور ان کے لوگوں میں فرق کیا ہے کہ وہ اپنی روٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جتنے بھی امریکن لیجسلیٹرز ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں, سینیٹرز میں, جن کا اوریجن انڈین ہے, وہ وہاں بیٹھ کے انڈیا کے لیے لابی کرتے ہیں.
وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ان کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انڈیا کا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی وہ دل سے ہی نا ان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم اگر کریں گے تو یہ ہمارے پہ کوئی الزام نہ لگا دیں. وہ جان کے اگر میں تو ہمیشہ جب میں ٹریول بھی کرتا تھا نا، تو میں صاف ظاہر ہے کافی زیادہ ٹریول کرتا تھا، تو میں یورپین ملکوں میں، امریکہ میں بھی کافی جاتا تھا. تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ کبھی پاکستانی ایشین امیگریشن آفیسر کی اس میں کاؤنٹر پہ نہ جانا. اور مجھے پتا تھا کیونکہ وہ ایسے ہی نا خود ہی سے ہی اس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے اچھے خاصے کام کو بھی نا وہ خراب کر دے گا. انڈین ایسے نہیں کرتے. انڈین ہمیشہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کیرلا میں دیکھ لیں، اگر آپ باہر آپ دیکھیں کہ ان کے ساؤتھ انڈینز کو مڈل ایسٹ پورا بھرا پڑا ہے، ہمیشہ ایک بندہ جاتا ہے باقی سب کو لاتا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے میں اور ان کے اندر یہ فرق ہے. اب ایسے ہی جیسے نوبل پرائز اگر سائنس کے بھی یا کسی کے بھی ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر انڈین کوئی سائنسدان ہے یا وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے، تو وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی انڈیا کو بھی بتائے گا، انڈیا کو بھی اپریز کرے گا. اگر چلو ٹیکنالوجی نہیں دے سکتا، وہ کوشش کرے گا گورنمنٹ امریکہ کی انڈیا کے ساتھ ملے. ناسا میں دیکھ لیں کتنے سائنسدان ہیں. لیکن توبہ کر لیں کہ اگر کوئی پاکستانی اس جگہ کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچا ہو اور وہ کوئی چیز پیچھے کر لے، تو دس از ویری انفارچونیٹ، ویری ویری انفارچونیٹ. تو یہی ان نوبل کا ہے کہ نوبل اگر کسی کو فرض کریں پیس کے علاوہ بھی کسی مل جائے، کسی چیز پہ مل جائے، تو اس نے اینٹی ہی اپروچ اپنی رکھنی ہے، نہ کہ وہ اپنے ملک کے لیے جہاں سے اس کا اوریجن ہے اس کو وہ کرے جیسے باقی ملک کرتے ہیں. تو یہ چیز اس کے اندر ہے. یو ویری رائٹ. ملالہ یوسفزئی از اے ریسنٹ ایگزامپل آف بیٹریل، اور ہر طرح سے دیکھیں ڈیمیج کرنے کے لیے. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کل کو آ کے بڑی ہو کے، ابھی بڑی تو ہوگی بھی ہے وہ، لیکن یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہ بن جائے. اللہ خیر کرے بس ان چیزوں پہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا دن ہم دیکھیں. لیکن who knows، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اٹس این ایسٹ، ان کے تو وہ ایسٹ ہی ہے. جی سر، بہت مشکل ہے ایسے لوگ آئیں گے واپس ہم لوگوں پہ پرائم منسٹر بنیں گے. انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں میں شعور ہے، انشاءاللہ ابھی لوگوں کو پہچانتے ہیں، اور انشاءاللہ دین اور اسلام کی طرف رجوع کریں گے تو ایسے لوگ ہم پہ حکمرانی نہ کر پائیں گے، مجھے پتا ہے. جی اور انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم روک کے دکھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں کا. اگر یہ لوگ آئیں گے بھی تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اور ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے. یہ لوگ نوبل پرائز وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم لوگ خدا اور اس کے رسول کے لیے کام کہہ رہے ہیں. اور کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آج کل بھی، میری کل ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو میں ادھر میں نے یہی بات بولی کہ اللہ کا شکر ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو مطلب کوئی ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ، ہمارے کرنٹ لیڈر، ہمارے پہلے کے لیڈر، کوئی کسی پاکستان کے اوپر انشاءاللہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو غزوہ ہند کے لیے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں جس نے بھی غزوہ ہند لڑا، آپ یہ چھوڑ دیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی غزوہ ہند فلاں ہے، ہو گیا نہیں ہوا، کئی کہتے ہیں ہونا ہی نہیں ہے ہی نہیں، واٹس ایور، کئی کہتے ہیں ہوگا ہماری خلاف ہو جائے گا. دیکھیں غزوہ ہند ہے ہندوؤں کے خلاف. ہندوؤں کی پاپولیشن کبھی بھی اتنی زیادہ، جب جو پچھلے محمد بن قاسم سے آپ لے لیں تو کبھی بھی اتنی زیادہ پرائم کے اوپر جو اب وہ چلا گیا ہے 1 بلین، 1 ارب ہندو، 100 کروڑ ہندو، تو وہ اتنی پاپولیشن کبھی بھی نہیں ہوئی. تو غزوہ ہند جو ہے وہ صاف ظاہر ہے غزوہ ہند ہندوؤں کے خلاف کلیئرلی لکھا ہوا ہے. تو ہم مسلمان ہیں تو یہ کئی لوگ آج کل یہ بھی مطلب نا اوپینین کو میں نے سنا کئی لوگوں کو کہ جی غزوہ ہند تو عوام کون سے مسلمان ہیں، ہم نے تو جی امریکہ کا ساتھ دے دیا، غزوہ ہند ہمارے خلاف. بھائی غزوہ ہند ہمارے خلاف کیسے ہو سکتا ہے جب آپ مسلمان ہیں؟ غزوہ ہند تو ہونے ہندوؤں کے خلاف. ہاں اگر آپ انڈین آرمی کے ساتھ مل کے پاکستان آرمی کے یا کسی کے مسلمان فوج کے خلاف آپ لڑیں گے، جیسے انڈین مسلمان ہیں وہ کشمیر میں، افغانستان میں، وہ پاکستان کے خلاف آرمی کے خلاف لڑتے ہیں، کشمیریوں کے خلاف لڑتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ان پہ جاسوسیاں کرتے ہیں، ان کو پکڑواتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے ان مسلمانوں کے خلاف ضرور یس اگر آپ انڈین ہندو فوج کے ساتھ ملیں گے تو ہوگا، ورنہ تو کوئی چانس نہیں. اور بائی آل می ہمیں تو سر جی ہماری صرف اس کی صفائی ہوگی. یہ جو گندا خون ہے یہ گندا خون خود ہی مل جائے گا ان کے ساتھ. آپ دیکھیں گے کہ جب وقت اللہ کا آئے گا نا
یہ آٹومیٹکلی خود ہی مل جائے گا، یہ اپنے آپ کو خود ہی ان کی صفوں میں کھڑا کر دے گا کہ ہم جی انہی کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھ لیں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر جو موومنٹس چلتی ہیں جیسے بی ایل اے ہو گیا، ٹی ٹی پی ہو گئے، یہ لوگ اوپنلی اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ ہیں. سدھو دیش والے یا یہ ڈفرنٹ جو موومنٹس ہیں یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ ہیں، ہمیں تو انڈیا سے مدد لینی پڑے تو ہم لے لیں گے. تو جب آپ ان کے ساتھ ہو، ان سے مدد لے رہے ہو، ان کی آرمی آپ کو ٹرین کر رہی ہے، تو پھر آپ انہی کی صفوں میں ہو. لیکن وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نسل فرض کرے نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگلے 50 سال ہمارے بچوں کی نسل نہیں ہے، ان کے بچوں کی نسل، لیکن لڑنا تو غزوہ ہند پاکستان نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ انڈونیشیا میں غزوہ ہند ہو جانا ہے یا سوڈان کے اندر ہو جانا ہے. تو پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا تو غزوہ ہند ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے گا. ان چیزوں سے ہمیں مار پڑ سکتی ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہم ادا کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں پڑے. لیکن وہی چیز ہے کہ ملک ہمارا انشاءاللہ 1 انچ نہیں انڈیا ابھی تک لے چکا. 75 سال ہو گئے انڈیا سے جب بھی بات آپ کرتے ہیں، انڈینز پینل پہ آتے ہیں، ہمیں بھی آ کے ہم سے بھی بات کرتے ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے 75 سال میں اپنے اکھنڈ بھارت اور ہندو راشٹرا میں کتنے انچ کا اضافہ کیا ذرا بتائیں. تو جب وہ ان کے پاس بات ہے وہ 71 میں آپ کا ملک توڑا تھا. بھائی ملک توڑ کے بنگلہ دیش ہی بنا نا، ملک توڑ کے کوئی انڈیا تو نہیں بن گیا. ایک بات ہے کہ آج بھی اگر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے تو وہ کوئی ہندو ریاست تو نہیں ہے، مسلمان ریاست ہے. اور بیٹا بنگلہ دیش جو ہے انشاءاللہ ایسٹ پاکستان، تمہاری 7 ریاستیں انڈیا کی پیچھے ہیں، 7 سسٹرز. اس کے بعد ابھی ویسٹ بنگال میں دیکھیں، ویسٹ بنگال میں کتنی اپرائزنگ ان کی، اگر آپ نے ہماری وہ سیریز سنی ہے وہ کلنگ چارلی والی، تو ویسٹ بنگال کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ بنگالی جو ہے وہ جو انڈیا کے اندر سوری ایسٹ بنگال جو انڈیا کا بنگال ہے، ممتا بینرجی جہاں کی سی ایم ہے، وہ ان کے کتنے خلاف ہیں، بہار والے کتنے خلاف. وہ تو پورا کا پورا بنگال سٹیٹ جیسے پہلے تھا 1905 میں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہا ہے. آپ کو ادھر سے بھی مار پڑے گی اور انشاءاللہ ان کو ہم ادھر سے بھی ماریں، لیکن انہوں نے تو کوئی اضافہ نہیں کر سکے. تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے یہ فکر کرنا کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا یا پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز چلی جائیں گی، میرا نہیں خیال. اللہ تعالیٰ نے اس طرح امی نہیں دے دی ہمیں، ہاں لیکن ہمیں مار پڑ سکتی ہے. جیسے نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پروفیسی کی ہوئی ہے کہ اٹک تک ہمارا ایریا چلا جائے گا، پھر وہاں سے اٹک سے واپس ہم اس کو لیں گے اور لیتے لیتے ہم ان کے بنارس تک پہنچ جائیں گے، یعنی پورے کا پورا انڈیا انشاءاللہ فتح کریں گے. اور یہ ہوگا، یہ آپ کی لائف میں ہو، میری ہمارے بچوں کی لائف میں ہو، اللہ نوز دا بیسٹ. لیکن یہ ہوا نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ ہوا ہوتا تو 1 ارب ہندو نہ موجود ہوتے، کیونکہ غزوہ ہند کے بعد آپ کو ہندو ملیں گے نہیں. آئی ایم ریئلی سوری، مطلب یہ بعد میں ہمارے کوئی ایسے فالوورز بھی سنتے ہیں جو ہندو ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ غزوہ ہند کے بعد ہندو نہیں رہیں گے. ہاں آپ انشاءاللہ ضرور بچ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کنورٹ ہو کے مسلمان بن کے ہوں گے. ہمارے سارے لوگ کنورٹڈ ہیں مسلمان، all of them are converted. ہمارے پہلے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد حضرت علی کنورٹڈ ہے، اس کے بعد سارے صحابی کنورٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ میرا امید یہی ہے کہ جو ہندو جو کنورٹ ہو جائیں گے وہ پھر مسلمان ہو گئے، اور جو نہیں کنورٹ ہوں گے پھر غزوہ ہند کے بعد ان کا رہنے کی لاجک نہیں ہے. جیسے ملحمت الکبریٰ کے بعد یہودیوں کے رہنے کا لاجک نہیں ہے، کوئی وہ ہے ہی نہیں، پھر مطلب وہ چیز ختم ہو جاتی. تو اگر غزوہ ہند ہو چکا ہے تو یہ 1 ارب ہندو کے کیا کیا کر رہے ہیں ادھر. تو اس لیے انشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ بس آپ کو نا ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور مطلب دیکھیں لڑنا ہے نہیں، زندگی میں کبھی کچھ کیا نہیں، نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، زبردستی نہ پتہ ہے کہ آپ کی لائف میں یہ چیز ہونی ہے یا نہیں ہونی، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد ہونی ہے. بیٹھے بیٹھے اپنی نیت کو خراب کریں، بیٹھے بیٹھے اپنے اعمال کو ضائع کریں، بیٹھے بیٹھے بدنصیبی اپنے گلے لیں یہ بول کے نہیں جی غزوہ ہند تو نہیں لڑ سکتے. بھائی تو نہ لڑیں یار، تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کون سا بھی سٹارٹ ہو گیا. لیکن وہ بندہ آپ دیکھیں اس کے برعکس، جو بندہ روز صبح اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے غزوہ ہند کا مجاہد کریں. 100 سال کے بعد ہونا ہے غزوہ ہند، لیکن وہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک دیکھیں یہ میں کیوں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر آپ وہ حدیث دیکھیں غزوہ ہند کی، اب حضرت ابو ہریرہ کو فوت ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال۔ اب 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث غزوہ ہند کی ان کو بتائی تو انہوں نے کہا ایکسائٹمنٹ کے اندر کہ میں چاہتا ہوں کہ میں غزوہ ہند لڑوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اگر میں اس میں میرا جو نیا پرانا سامان ہے میں سب بیچ دوں گا اور میں غزوہ ہند لڑنے، غزوہ ہند سعودی عرب میں تو نہیں ہونا تھا، غزوہ ہند لڑنے میں جاؤں گا اور مجھے اگر میں بیمار بھی ہوا تو میں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو پائیں گے، تو انہوں نے کہا جی میری خواہش ہے کہ میں حضرت عیسیٰ سے ملوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ان کو جا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں، مطلب میں آپ کے ٹائم میں موجود تھا، میں آپ کا صحابی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے بولا بہت مشکل، 3 دفعہ بولا بہت مشکل، ان کو نہ نہیں کی، ان کو یہ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ابھی 1400 سال رہتے ہیں غزوہ ہند کے اندر، یا 1500 سال سے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو نہ نہیں کی، انہوں نے ان کو بولا بہت مشکل بہت مشکل، ان کو اس میں چھوڑا کہ تو نے دل میں نیت کر لی غزوہ ہند کی، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم آیا نیت کر کے غزوہ ہند کا، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ محمود غزنوی آیا نیت کر کے غزوہ ہند کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ شہاب الدین غوری آیا نیت کر کے غزوہ ہند کے، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ میں اور آپ اگر ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے اسی طریقے سے قبر میں جانا ہے وہ جو نیت لے کے جائیں۔ تو بس لوگوں کو اس چیز کا نا ایک فوبیا ہے، ڈر ہے۔ اچھا ہندوؤں کو جو ڈر ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو پتہ نہیں، مسلمانوں کو ہمیں جو ہمارے میں کئی ایسے لوگ ہیں ان کو لبرلز ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے غزوہ ہند سے، وہ اس سے زیادہ ہندوؤں سے زیادہ وہ گھبراتے ہیں غزوہ ہند سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے گا، اور ہم رہے نہ رہے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ لیڈرشپ کہتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کہتے ہیں، کسی چیز کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کے سامنے کہ اللہ نے ادھر جو بھی پیدا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا، جو بھی ادھر رہتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بندہ فرض کریں ارجنٹینا کے اندر مسلمان کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اگر پکا مسلمان ہے اور احادیث کو فالو کرنے والا ہے تو اس کی بے چینی کا آپ عالم دیکھیں، وہ سوچتا ہوگا یار میں کیسے جاؤں گا غزوہ ہند لڑنے، کیسے میں اس عظیم جنگ کے اندر شامل ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارڈر پہ پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامنے ہمارے دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا، سامنے وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے جو خود ہمارے اوپر جنگ انفورس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارا نصیب ہی ہے۔ اب اگر ہم ادھر میں ڈریں اور خوف زدہ ہوں اور یہ چیز کریں تو مرنا پھر بھی ہے، جنگ میں نہیں مریں گے، ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے، بیماری سے مر جائیں گے۔ اور اگر ہم دل میں یہ چیز نیت کریں کہ اللہ پاک مجھے غزوہ ہند میں شامل کریں، تو اللہ نے تو نیت، ہمارا دین نیت کے اوپر ہے، اللہ نے ہماری نیت قبول کرنی ہے۔ جو بھی نیت آپ کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نیت کے حساب سے آپ کو ریوارڈ دینا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر جتنی بھی انارکی ہو جائے، پاکستان کے اندر جتنا بھی بیٹریل پولیٹیکل پارٹیز کر لیں، پاکستان کے اندر جتنا بھی سول انریسٹ ہو جائے، پاکستان کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس چیز کا۔ مجھے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کا یقین ہے۔ اب میں 100 دفعہ بھی اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس ٹاپک کو میں فائنل کرتا ہوں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کے اندر یہ درمیان میں ہم دوسرے لے ہے کہ یہ جو نیوم ہے، ایک سٹی سعودی عرب بنا رہے ہیں، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا ٹی وی شیوی کے اندر، آج کل اس کو پروموٹ بھی بڑا کر رہے ہیں۔ لائن ایک کہتے ہیں لائن بنا رہے ہیں 120 کلومیٹر کی، خیر وہ تو ایک لائن تو ایک جگہ ہے، ایک سٹی ٹائپ، آپ اس کو سرچ کیجئے گا اگر آپ نے نہیں پڑھا۔ نیوم ایک پورا ایریا ہے جو یہ بنا رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کا پلان یہ ہے کہ وہ نیوم ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر جو سعودی عرب سے ڈسکنیکٹڈ ہوگی، ادھر کا ویزا علیحدہ ہے اور کافی زیادہ بن گیا ہوا ہے، وہ مطلب تیزی سے بنا رہے ہیں۔ اور وہ علاقہ جو ہے اس کے اندر آپ کو ویزا نہیں چاہیے اور یہ نہیں چاہیے، ذرا ماڈرن جیسے دبئی نے شروع کیا تھا نا، تو وہ اس طرح کا کہ وہاں بیچ کلب، الکوہول، ہر طرح کی چیز، اور یہ وہ کہ اور ایک نیوم جس نے آنا ہے اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے، جتنے سعودی عرب مین لینڈ آنا ہے وہ جو ان کا ریگولر ویزا ہے اس کے ساتھ وہ آئیں۔ تو وہ نیوم ایک طرح سے بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سروائیول سٹی ہوگی کہ اگر
ان کیس آف کوئی ایسٹرائڈ آ کے دنیا میں لگتا ہے, کوئی بیماری پھیل جاتی ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, تو جو لوگ سروائیو کریں گے وہ یہ ان کا دماغ ہے جو اس کو بنا رہے ہیں, تو یہ نیوم جو ہوگا سروائیو کرے گا. میرے خیال میں ایک طرح سے بڑی غیر اسلامک قسم کی, صاحب ذرا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں غیر اسلامی یہ سٹی ہے, اور یہ بنے گی کہ نہیں بنے گی مشکل تو بڑا لگتا ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بن جائے گی, کیونکہ جو آخر الزمان کے جو ایونٹس ہیں, جو اینڈ آف ٹائمز کے ایونٹ ہیں, ان کے اندر کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہاں ایک سٹی ایسی ہوگی. جب حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا, اگر ہم احادیث میں جائیں تو اس کے اندر جو حضرت امام مہدی کے بارے میں جو حدیث ہے کہ جی ایک بادشاہ یا خلیفہ اس کے مرنے کے اوپر, اس کے بادشاہت کے اوپر بھائیوں میں جنگ ہو جائے گی, بھائیوں میں اور بیٹوں میں, کہ کون بنے گا بادشاہ. اس کے اندر اتنی سول انریسٹ آ جائے گا. یہ اس وقت کی حدیث ہے, لیکن اگر ہم فرض کریں اس کو آج کل کے دور کے اندر لے کے آتے ہیں اور فٹ کرنے, آپ پتہ نہیں آج کل کا دور ہے یا 100 سال بعد کا, 200 سال بعد کا, لیکن لیٹس سے کہ آج کل کے دور میں آپ اس کو لے کے آتے ہیں, تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ فوت ہوگا, اس کے نیچے جنگ ہوگی کہ وہ بھائی کہیں گے میں بنوں گا, بیٹا ایک کہے گا میں بنوں گا, تو وہ آپس میں فوجیں جو ہیں ڈیوائڈ ہو جائیں گی, آدھے لوگ ایک کے ساتھ ہو جائیں گے, 2-3 پارٹیز بن جائیں گی, تو وہ آپس میں لڑیں گے. یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا وہ لڑیں گے. تو حضرت امام مہدی جو ہوں گے ایک فوجی ہوں گے, ان کا نام جو ہے, یہ سیشن بھی اس کے اوپر انشاءاللہ کریں گے ہم لیٹر, لیکن جسٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ, تو یہ نیوم سے کیا ریلیٹڈ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ مدینہ سے بھاگ جائیں گے, یہ کہیں گے میں نے نہیں لڑنا, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, میں نہیں لڑوں گا. اس کے اوپر ان کے جو ملٹری والے جو ان کی پارٹی جس کی طرف یہ آئے ہوں گے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں لڑو, تو یہ وہاں سے بھاگ کے مکہ میں آ کے پناہ لے لیں گے. مکہ میں آ کے پناہ لے لیں گے تو جو مقام ابراہیمی ہے اور حجر اسود, کئی کہتے ہیں حجر اسود, کئی کہتے ہیں دونوں کونے ہیں, ایک حجر اسود ہے, ایک رکن یمانی ہے, تو کئی کہتے ہیں رکن یمانی کا کونا, کئی کہتے ہیں یہ, تو یہ خیر اس چھوٹے سے ایریا کے اندر یہ طواف کر رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو بہترین مسلمان ہوں گے, امیر مسلمان نہیں بہترین مسلمان ہوں گے, وہ ان کو ریکگنائز کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت لیں گے, وہ منع کریں گے, وہ انکار کریں گے کہ میں نہیں ہوں, مجھے کیوں تم پھنسا رہے ہو, میں آپ کو کس نے کہا میں امام مہدی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی جو اس وقت موجود خانہ کعبہ کے اندر جتنے لوگ ہوں گے وہ سب سن سکیں گے. تو خانہ کعبہ کے اندر, اور یہ حج کا یا عمرے کا ٹائم ہوگا, تو خانہ کعبہ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے حج اور عمرہ جو ہوتا تھا, تو اس کے اندر 30 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں. 27ویں رمضان, 28ویں رمضان, رمضان کے اینڈ میں شاید حج سے بھی زیادہ ہوتے ہیں حج کے دور. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آواز 30 لاکھ لوگوں کو آئے گی کہ یہ امام مہدی ہے, تو وہ بے شمار لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت لینا شروع ہو جائیں گے. اور باہر سے لوگوں کو جب پاکستان, افغانستان, انڈونیشیا ان کو خبر پہنچے گی کہ حضرت امام مہدی کا نزول ہو گیا ہے, تو یہ لوگ بھی جوگ در جوگ قافلوں پہ قافلے یہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت لینے کے لیے مسلمان چاروں طرف سے, چچنیا سے لے کے, سوڈان سے لے کے, چاروں طرف سے لے کے یہ لوگ حضرت امام مہدی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آوازانی ہے. پچھلے دور کے اندر یہ جو 1400 سال گزرے ہیں, اس کے اندر جیسے جھوٹے نبی تو جھوٹے امام مہدی بھی بہت سارے آئے ہیں. ہمارے پاکستان انڈیا کے ریجن کے اندر بھی کئی کلیم, سوڈان کے اندر, مصر کے اندر, الجیریا کے اندر, کئی جگہوں پہ امام مہدی کے کلیم آ چکے ہیں. ایون سعودی عرب اٹسیلف کے اندر وہ بھی ایک بندہ تھا, اس نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں. تو یہ امام مہدی کے بہت زیادہ فیک, فالس کلیم, سیلف کلیم کہ لوگ ابھی ادھر ایک میں دیکھتا ہوں ایک ہر وقت وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے محمد قاسم ڈریمز, محمد قاسم, میں کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی محمد قاسم بھی امام مہدی. بھائی امام مہدی جو ہے, جس وقت امام مہدی کو یہ چیز پتہ چل جائے گی, اس سے پہلے تو وہ انکار کریں گے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے. خود سے کلیم کرنا تو دور کی بات ہے. تو اس کے بعد جب وہ امام مہدی ریکگنائز ہو جائیں گے, تو اس سے اگلے دن مسلمانوں کی جنگیں سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ مسلمان پھر گھر بیٹھیں گے کہ اچھا جی اب 200 سال کے بعد میں بن تو گیا ہوں امام مہدی, ہوں تو صحیح میں, لیکن ابھی وقت نہیں آیا. ایسا نہیں ہے, آن دا اسپاٹ ہوگا. اور سب سے پہلے جو لشکر حضرت امام مہدی کے اوپر حملہ کرے گا وہ مسلمان ہوں گے.
سفیانی نام دیا گیا اس کو، اس کے اندر احادیث کے اندر سفیانی کے نام سے آئے. سفیانی کا مطلب سارے سفیانی نہیں. سفیانی کس کو کہتے ہیں؟ جو کیا تھا، ابو سفیان کی نسل میں سے وہ لوگ. لیکن ابو سفیان جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے گھر کو جب فتح مکہ ہوئی ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں بہت زیادہ ایز مسلمان. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جب حضرت عمر مسلمان نہیں تھے تو مسلمانوں کو جنگیں ہرا رہے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر کا رتبہ دیکھیں کہاں چلا گیا. تو جو نان مسلم ہو کے کسی نے اگر کوئی کام کیا ہو، جب وہ مسلمان ہو جائے تو آپ اس کو اس کے اوپر تو نہیں پینلائز کرتے. تو ہندا جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کسی نے یہ ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا تھا اس کے اوپر، تو نعوذ باللہ مریم نواز کے اوپر ہندا ہے فلاں ہے. مطلب لوگوں کو یار عقل ہی نہیں ہے یار. ہندا کی اگر آپ جنگ یرموک دیکھیں تو ہندا نے مسلمانوں کو، جب مسلمان ہار گئے تھے جنگ یرموک، کسی اور دن علامہ اقبال صاحب کی بڑی اس کے اوپر نظم ہے یرموک کا ایک واقعہ، تو آپ وہ پڑھیں. تو وہ ہندا کی وجہ سے ہم وہ جنگ جیتے تھے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور پھر یزید بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا یزید بن ابی سفیان. ایک تو ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا یزید، جن میں کافی نیگیٹو جن کا کریکٹر ہے، لیکن ایک ان کے بھائی بھی تھے جن کا نام یزید بن ابی سفیان. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو یزید نام رکھا ہوتا ہے انہوں نے، ناٹ آن دا سن بٹ آن دا بردر. وہ بڑے بابرکت صحابی تھے اور انہوں نے بڑی جنگوں میں یہ پورا شیریا کا علاقہ یزید بن ابی سفیان کی وجہ سے ہم نے سارے کانکسٹ کیے ہوئے ہیں ادھر والے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ پھر ان کو اس طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے جب یہ پہلا جو لشکر حضرت امام مہدی پہ اٹیک کرنا ہے وہ البدع کے مقام سے آنا، اور وہ مسلمان فوج ہوگی. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو، اور وہ مسلمان فوج ہوگی اور وہ سفیانی ہوگا، جو جس بندے کا نام بھی سفیانی ہوگا. سفیانی ہے، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. تو وہ البدع کہاں ہے؟ البدع اگر آپ سرچ کریں تبوک البدع، تو یہ جہاں یہ سٹی بن رہی ہے نیوم، یہ پورا ایریا جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ پورا ایریا وہ بنتا ہے. تو یو کین ایکسپیکٹ، میں اس لیے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، حالانکہ بڑا امپاسبل لگ رہا ہے. سعودی عرب کی طبیعت صاف ہو جانی ہے اس کو بنانے میں، بہت مہنگی عجیب ہی طریقے سے وہ اس کو کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ہی اوور ایمبیشیس ہو کے آپ اس کو دیکھیے گا. لیکن جب وہ یہ بن جائے گی تو اس میں کلیئر آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بن جائے گی. میں یہ بلیو کرتا ہوں یہ بن جائے گی. آپ نے ہماری ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی بنکر کلسٹرز، وہ میں آج یا کل میں نا دوبارہ ٹائم لائن کے اوپر ڈالوں گا. اس کے شروع میں پہلے تو دیکھیں ساریہ، جب ہم نے سٹارٹ کیا نا تو ہم اس طریقے سے کھل کے کئی چیزوں کو نہیں بتاتے تھے، ہم اس کے میسیجز چھوڑتے تھے ویڈیوز میں. کئی لوگوں کو سمجھ آتے تھے، کئی لوگوں کو نہیں آتے تھے. تو اس کے اندر ہم نے شروع میں اس ویڈیو کے اندر نیوم کو دکھایا ہوا، یہ آج سے 3 سال پہلے کی ویڈیو، اور اس کے اندر ہم نے ایک ارتھ کو ایک دکھایا کہ زمین پھٹتی ہے، وہ ڈیم اور وہ سارا چیزیں اندر دھس جاتی ہیں. تو وہ بیسیکلی ہم نے وہ حدیث کو ایک طرح سے ریکریٹ آج کل کے دور میں کیا تھا کہ جب وہ لشکر، وہ بادشاہ سفیانی جو مسلمان ہوگا، حضرت امام مہدی پہ اٹیک کے لیے لشکر بھیجے گا تو بدع کے مقام کے اوپر زمین پھٹے گی اور وہ لشکر زمین کے اندر چلا جائے گا، دھس جائے گا. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے جو واپس جائیں گے اس کے پاس اور اس کو بولیں گے کہ یہ ایسے ہوا. وہ کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ دوبارہ لشکر بھیجے گا اور خود بھی آئے گا ساتھ، دوبارہ سے زمین پھٹے گی اور وہ زمین کے اندر دھس جائیں گے. تو مجھے یہ نیوم بنتی لگتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ کنزورٹیم بن رہا ہے نیوم کا، تو اس کے اندر یہ مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی یہ کامیاب ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ ایونٹس جو ہیں انفولڈ ہوں گے. ایک اور حدیث ہے کہ جی دجال کی فورسز جو ہیں وہ مدینہ تک آ جائیں گی. تو اگر آپ نیوم کا میپ دیکھیں، میرے ابھی جب ایک سیشن ختم ہوگا آپ اس کے ٹائم لائن پہ دیکھ سکتے ہیں، تو مدینہ تک، یمبو تک یہ نیوم سٹی ہے. پورا نارتھ اوپر سے لے کے تیمہ، تبوک، بدع، حگل، شرما، سارے ایریاز جو ہیں ان کے ناردن، وہ سارے انکلوڈیڈ. پھر جارڈن آتا ہے درمیان میں اور پھر اسرائیل آتا ہے، اور جارڈن سے اسرائیل سے وہ ٹرین بھی بنا رہے ہیں جو ڈائریکٹ نیوم کے اندر آئے گی. تو یہ ایک طرح سے وہ سٹی بنا رہے ہیں، دے آر میکنگ اٹ اے سروائیول سٹی اپنی طرف سے. پتہ نہیں ان کی کیا پروفیسی ہے یہودیوں کی اور
آج کل تو صلح ہوئی ہے یہ ابراہیم اکارڈ کے تحت کئی عرب ممالک کی، لیکن یہ ہے کہ جو پہلا لشکر آنا ہے وہ ادھر جا. تو اب جمال ناصر نے جو اسٹریٹ بند کیا تھا تیران کا، جو شروع میں نے آپ کو بتایا، وہ ریڈ سی کا وہ نیوم تب تک بن ہی نہیں سکتی جب تک اسٹریٹ آف تیران